बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहता हूँ और एक कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ। इतना सा मेरा तारुफ है। लेकिन आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने हज 26 की सादत नसीब की है, तो हज की मुकम्मल तफसील और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि इससे पहले एज आ वॉलंटियर रज़ाकराना तौर पर मैं मीना में जाके हुजाज को रास्ता गाइड करना कैंपों के वाले से और वीडियोज़ की सूरत में भी आपको बहुत सारी हज की तफसील बताता रहता था। तो जब मैंने खुद हज किया है तो मेरा हज का एक्सपीरियंस कैसा था, कौन सी ज़रूरी मालूमात थी और कौन सी प्रॉब्लम्स हर हुजाज को हज के दौरान पेश आई हैं और किस तरह की आपको मालूमात और तमाम तर चीज़ें अगर मालूम हो तो आपके लिए हज बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले मैं पैकेज की डिटेल बता देता हूँ। मैं हूँ सऊदी अरब के अंदर रहता हूँ, दाखिली हाजी हूँ। इस बार हज 26 के अंदर 1,60,000 और कुछ दाखिली हुजाज भी थे जिन्होंने हज 26 अदा किया है। इसका तरीका ये होता है कि आपको सऊदी अरब के अंदर 1 साल मुकम्मल हो चुका हो, नुस्ख के ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करें और वैक्सीन जो है ना हज की होती है, ये लाइफ में एक बार ही लगवानी होती है, वो आपने किसी भी हॉस्पिटल से लगवा लेनी है। रमज़ान के बाद इसके पैकेजेस शो होते हैं। 8,000 से लेके 12,000 के करीब इसके पैकेजेस हज 26 के अंदर शो हुए। तो क्योंकि मुझे मीना के रास्ते कैंपों के बारे में मालूमात थी, तो जैसे ही पैकेजेस शो हुए तो मैंने 8,000 वाले पैकेज देखे। एक तो उसके अंदर सोफ़ा कम बेड की सहूलत थी और उसके अलावा पैकेजेस में कुछ खास सहूलियत नज़र नहीं आ रही थी, और जो ये पैकेज थे ये जोन नंबर 6 और इससे दूर आ रहे थे। तो फिर मैंने देखा 10,000 वाला और फिर 11,300 समथिंग रियाल का पैकेज था जो कि जोन नंबर 7 में था। बेड की सहूलत थी, बुफे सिस्टम था और फैसिलिटीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। मुझे चाहिए थी ट्रेन की सहूलत, वो ट्रेन स्टेशन के भी करीब था। तो मैंने फिर 11,300 समथिंग रियाल का जो पैकेज था उसको जैसे ही ओके किया तो अपने बैंक अकाउंट से घर बैठे ऐप से ही मैंने उसकी पेमेंट कर दी। जो लोग मुझे कह रहे थे ना शायद आपको किसी ने हज स्पॉन्सर किया या ऐसा कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने जो हज की सादत नसीब की है मैंने खुद अपने पैसों से किया है। आपके जहन में ये सवाल होगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते और हज अदा करना चाहते हैं, भी ये कौन सी कंपनी थी, इसका नाम क्या था? तो अल शाफे इसका नाम था। वैसे इसका लंबा नाम है, मैं स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूँ। माशाल्लाह से फैसिलिटीज़ भी, लोग भी और तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी थी। आप देखते हैं जी रवानगी है सफ़र कैसे हम गए मीना में, फिर मुजल्फा में, अरफात में, ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या तो ये हज किरान करते हैं या हज इफ़राद करते हैं। हज इफ़राद वो लोग करते हैं जो लोग हिल के अंदर या जद्दा मक्का या इस एरिया के मिकात के अंदर अंदर रहते हैं, वो हज इफ़राद करते हैं। और जो लोग मिकात से बाहर रहते हैं वो हज किरान करते हैं। वो लोग पाकिस्तान या अदर कंट्रीज से आते हैं वो हज तमत्तो करते हैं, कि शुरू में आते हैं मक्का के अंदर आके सबसे पहले अपना उम्रा मुकम्मल करने के बाद अपने होटल्स में रहते हैं। जैसे अयाम हज आते हैं वो अपने होटल से ही एहराम बांध के और मीना की तरफ चले जाते हैं। हज किरान वाले और हज इफराद वाले वो सबसे पहले हरम में जाके अपना तवाफ मुकम्मल करते हैं, जिसको तवाफ कदूम कहा जाता है। हज की पेमेंट जैसे आप नुसुक से करते हैं तो उसके बाद उस कंपनी के पास आपका डाटा चला जाता है। फिर वो कंपनी वाले भी आपको वेरिफिकेशन की कॉल करते हैं, बाद में आपको ग्रुप्स में भी ऐड कर देते हैं, आपको कॉल और तमाम तर मालूमात भी देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, और फिर जिस दिन आना हो उसकी लोकेशन और तमाम तर अपडेट्स भी दे देते हैं। तो हमें बताया गया 7 ज़िलहज्जा को शाम को 5 बजे जद्दा के अंदर लोकेशन दी गई, इस जगह पे जमा होना है। तो हम वहाँ पे जमा हुए तो पूरा हमारा ग्रुप वहाँ पे आया हुआ था, बसों की सूरत में लेके गए। अच्छा, बस जो थी आपको सबसे पहले मक्का में वो जाके एक पार्किंग में रोका ताकि हम जाके अपना तवाफ़ कदूम मुकम्मल करें। तो हम हरम में जब पहुंचे बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ज़बरदस्त, हर बंदा वहाँ पे आके तवाफ़ मुकम्मल कर रहा था। अच्छा, तवाफ़ कदूम में ये होता है कि आप तवाफ़ कर लेते हैं, उसके साथ जो सही होती है, सफ़ा मरवा होती है, वो तवाफ़ ज़ियारा की होती है। अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो फिर तवाफ़ ज़ियारा के साथ जो सही है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा खैर, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तकरीबन रात को 11-12 बजे तक अपना तवाफ़ कदूम मुकम्मल करने के बाद फिर हमें मेरे खैमों की तरफ लेके गए। बहुत प्यारा वहाँ पे वेलकम का इंतज़ाम था, जो तस्वीरों में और हमने वीडियोस में कैंप देखे थे उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे, और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, और वहाँ पे बेड लगे हुए थे। तो मैंने जब वीडियोस बनाई अक्सर लोगों ने कहा जी आप तो वीआईपी पैकेज में रह रहे हैं, सरकारी जुजाज को दिखे हैं, सोफ़ा कम बेड वालों को दिखे हैं। अच्छा, सोफ़ा कम बेड ना मुझे पर्सनली नहीं पसंद। एक तो जब वो बैठते हैं दब जाते हैं, और दूसरा उसके दरमियान ये जो जगह होती है वो कमर के ऊपर ना बड़ा शदीद किस्म का दबाव देती है और दर्द होता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक चीज़ को देखा कि जब आप हज पे या ऐसे किसी सफ़र पे जा रहे हैं, पैसों के बजाय अपने कंफर्ट को देखें भी, आप किस सुकून में रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बेड फैसिलिटीज़ और कैंप बहुत अच्छे थे। मीना में रात को लेट नाइट पहुंचे तो हर रूम के अंदर वहाँ पे रूम बाकायदा बने हुए थे, बेड लगे हुए थे, तो हर किसी का ना बेड के साथ नाम लिखा हुआ था। अपना बेड ढूंढ
ڈھونڈا, سامان رکھا اور لیٹ گئے، فجر کی نماز پڑھی۔ اچھا سارا دن وہاں پہ آپ نے قیام کرنا ہوتا ہے، ریسٹ کرنا ہوتا ہے، 5 نمازیں مکمل کرنی ہوتی ہیں، تو آپ کا جو مینا کا قیام ہے وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے۔ تو دن میں خیر شدید قسم کی گرمی تھی، تو میں نکلا، میں نے کہا جب جاؤں سرکاری حجاج کے کیمپس دیکھوں، ان کی فیسلٹیز دیکھوں۔ تو کچھ حجاج کو رات میں لے کے آئے تھے بسوں کے ذریعے، کچھ کو فجر کے بعد لے کے آ رہے تھے، اور اکثر حجاج پیدل بھی مینا کی طرف آ رہے تھے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم فجر پڑھ کے اور بس ہماری لیٹ تھی تو ہم خود پیدل اپنے خیموں کی طرف آ گئے۔ تو پھر میں نے خیموں کے اندر وزٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان کو جو صوفہ کم بیڈ ملے تھے وہ بالکل ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا تھا۔ تو خیر صوفہ کم بیڈ ایسے ہی ہوتے ہیں، درمیان میں سپیس بھی کم تھی، اکثر لوگوں نے جا کے اپنا قیام کیا، ریسٹ کیا، وہ دن آپ نے مینا کے اندر گزارا۔ جیسے ہی وہ شام ہوئی، مغرب کے بعد آپ کو بتا دیا گیا بھی اب آپ نے عرفات کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ سرکاری اسکیم میں جو گئے تھے ان کو عشاء کے بعد بتا دیا کہ اب آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تقریباً 9-10 بجے کے بعد حجاج کا عرفات کی طرف روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹرین اسٹیشن کے اوپر بڑا شدید قسم کا رش ہو گیا، لائنز لگ گئی، کیونکہ اس میں دنیا بھر کے حجاج نے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا تھا۔ میں وہاں پہ موجود تھا، جو میں نے اچھی چیز دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ آپ کے معاونین جو مکتب کا نمبر لکھا ہوا تھا وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ اچھا اسٹیشن پہ پہنچے، اسٹیشن سے ٹرین پہ سوار ہوئے، وہاں پہ بھی کافی ٹائم لگا، رش بہت زیادہ تھا، عرفات میں اترے۔ اچھا اکثر کے خیمے تو بالکل قریب تھے، لیکن کچھ کے خیمے کافی دور تھے، لیکن آپ کو وہ لوکیشن، راستوں کے بارے میں یہ تمام چیزیں اگر معلوم تھی تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوا۔ اچھا حجاج نا مینا سے عرفات میں پہنچ گئے، لیکن ہم لوگ، کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو ہم نے رات کا جو قیام تھا وہ مینا میں ہی کیا۔ اچھا مینا میں جو ہمارا کیمپ تھا وہ نیو مینا میں ہی تھا، یعنی زون نمبر 7، زون نمبر 5 اور یہ سارا نیو مینا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم فجر کے بعد نکلیں گے۔ اچھا فجر کے بعد جیسے ہی ہم اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے، ہمیں گروپوں کی صورت میں لے کے گئے، ہمارے آگے بھی اپنے مکتب کے لوگ تھے، پیچھے بھی، اور سب گروپ کو جب ایک ساتھ لے کے گئے، بالکل پرسکون طریقے سے ہم اسٹیشن پہ پہنچے، اسٹیشن سے ہم عرفات اترے۔ عرفات میں بھی ہر کمپنیز کے اور ہر کسی کے لوگ راستے میں اپنا سپیکر لے کر اپنے حجاج کو گائیڈ کر رہے تھے بھی آپ نے سیدھا جانا ہے یا آپ نے الٹا موڑنا ہے یا بالکل سامنے آپ کا کیمپ ہے۔ ہم کیمپ میں پہنچے تو وہاں پہ صوفہ کم بیڈ کی سہولت تھی، اور وہ کیمپ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے صاف ستھرے تھے۔ ناشتے کا ٹائم تھا تو ناشتے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، انڈا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ موجود تھی، تو ہم نے وہاں پہ جا کے ناشتہ کیا۔ عرفات میں پہنچ کے جو سب سے بڑا میرے لیے چیلنج تھا کہ میں نے کہا اب میں نے حج کا خطبہ جو ہے مسجد نمرہ میں جا کے سننا ہے، جبکہ سب سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ راستے بند ہیں، اب مسجد نمرہ کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے۔ تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا، 8 سے 9 بجے کے بیچ۔ اب میں نے کہا جی مجھے راستوں کے بارے میں پتہ ہے، میں کیمپوں کے والے سے گائیڈ کرتا ہوں، میں نے عرفات کا میپ اور تمام چیزیں بتائی ہیں، تو اگر میں خود نہیں جا سکتا، مجھے راستوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو پھر میں لوگوں کو کیسے گائیڈ کر سکوں گا؟ تو میں نے عرفات کا میپ نکالا، اس میں دیکھا، پھر میں باہر نکلا روڈز میں، راستوں میں تو تمام چھوٹے راستے بند تھے۔ تو جو بڑے راستے ہوتے ہیں جس میں ٹریفک چل رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ تو پھر میں گیا بڑے راستے کے اوپر، چکر تو خیر مجھے کافی بڑا لگانا پڑا، لیکن اس سے یہ ہے کہ میں بڑے راستوں پہ جس کے اوپر ٹریفک چل رہی تھی تو اس کے اوپر چلتا گیا، اور وہ تمام داخلی راستے بھی اوپن تھے، تمام راستے بھی اوپن تھے، اور الحمدللہ سے میرے ساتھ 2 پاکستانی بھائی بھی جڑ گئے، تو ہم مسجد نمرہ تک بآسانی پہنچ گئے۔ تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا اور مسجد نمرہ کے داخلی راستے بھی اوپن تھے، اور ہم سیدھا مسجد نمرہ میں داخل ہو گئے۔ جا کے ہم بیٹھے، تقریباً آدھا گھنٹہ میں انتظار کرنا پڑا۔ تقریباً 12:15 12:30 کے بیچ میں حج کا خطبہ شروع ہوا، حج کا خطبہ وہاں پہ سنا، ظہرین کی نماز پڑھی، پھر بہت زیادہ دعائیں مانگی، دل کھول کے مسجد نمرہ میں دعا مانگنے کے بعد پھر میں نے سوچا کیوں نہ جبل رحمت کی طرف چلتے ہیں۔ تو میرے کچھ دوست بھی عرفات کے اندر موجود تھے، ان کو کال کی، انہوں نے کہا آ جائیں ہم جبل رحمت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہم وہاں سے پھر میں مسجد نمرہ سے روانہ ہوا، تمام داخلی راستے خارجی راستے اوپن تھے، وہاں سے سیدھا ہم پہنچے جبل رحمت کی طرف۔ اس دن شدید قسم کی گرمی تھی، بہت زیادہ پانی لوگ مار رہے تھے فیس کے اوپر، آئس کریم بانٹی جا رہی تھی، کھانے پینے کی چیزیں، بہت ساری فیسلٹیز وہاں پہ موجود تھی۔ میں نے چھتری لی ہوئی تھی، اینک پہنی ہوئی تھی، بار بار سر کے اوپر پانی، اور یہ تمام چیزیں کرتے کرتے ہم جبل رحمت پہ پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو بہت زیادہ رش بھی تھا اور بہت زیادہ گرمی بھی تھی، تو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ پانی مار رہے تھے۔ اچھا ہم بھی جا کے بیٹھے، الحمدللہ سے ہم نے 3 گھنٹے وہاں پہ بیٹھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے وہ ٹائم بڑی جلدی سے گزر گیا۔ بیٹھ کے دعائیں مانگی، الحمدللہ سے وہاں پہ جو بھی دعا مانگتے ہیں عرفات کے اندر آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔
اب آپ نے غروب آفتاب تک عرفات کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اچھا اب جو ہے نا پھر غروب آفتاب ہوا تو ہماری مزدلفہ کی طرف روانگی شروع ہوئی۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا بھی میں گروپ کے ساتھ یا اپنی کمپنی کے ساتھ تھا یا پھر میں خود اپنا سارا کچھ کر رہا تھا، تو میں نے زیادہ ٹائم اس کمپنی کے ساتھ نہیں گزارا بلکہ میں خود ہی مسجد نمرہ گیا، جبل رحمت گیا، اور خود جو ہے نا پھر میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف آیا ٹرین کے ذریعے۔ اچھا مزدلفہ میں آنے کے بعد کیونکہ ہمارا جو اسٹیشن تھا وہ مزدلفہ 3 تھا، مزدلفہ 3 پہ اترنے کے بعد پھر میں مزدلفہ 1 کی طرف پیدل گیا۔ جو پاکستانی ہمارے حجاج تھے وہ جیسی ٹرین اسٹیشن سے اترتے ہیں تو ان کے قریب ان کو جگہ بنائی ہوئی تھی، پہاڑوں کے بیچ میں راستے تھے، اکثر جو ہے نا مزدلفہ کے اندر قریب یعنی کہ ان کو راستے بنا دیے تھے، وہاں پہ انہوں نے کلین وغیرہ یہ تمام تر سہولیات دے دی تھی تاکہ حجاج جا کے رات کا قیام مکمل کر سکیں۔ تو وہ مزدلفہ میں گیا جہاں پہ ہمارے پاکستانی حجاج ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جا کے میں نے رات مزدلفہ کا قیام کیا۔ اچھا مزدلفہ کا قیام رات کا جو ہے وہ مجھے بہت 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 اچھا لگا ہے۔ میری لائف کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس اور سب سے بیسٹ جو رات تھی وہ مزدلفہ کی تھی۔ ایک تو کھلا آسمان، اس کے بعد آپ کو کوئی سہولت نہیں، وہاں پہ موبائل کے سگنل بھی زیادہ نہیں آ رہے تھے، یعنی کہ آپ کو موبائل شوبائل اور ان چیزوں سے بھی آپ کی دوری، بس آپ نے رات کا قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور وہ جو رات کی نیند ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی پرسکون ہوتی ہے کیونکہ آپ نے سارا دن عرفات میں چلے ہوئے تھے، تھکاوٹ تھی، تو وہ 2 سے 3 گھنٹے میں نے ریسٹ کی، نیند آئی مجھے، پھر فجر کے لیے اٹھے، وہاں پہ کنکریاں بھی رات کے اندر ہم نے چن لی تھی، اور پھر جو ہے نا ہماری روانگی تھی مزدلفہ سے سیدھا ہم گئے جمرات شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ اب جو اسٹیشن پہ تھے، اسٹیشن پہ پہنچے تو وہ ترتیب کے ساتھ روک کے سب کو روانہ کر رہے تھے۔ اچھا جیسے ہی اسٹیشن پہ آپ پہنچتے ہیں نا تو وہ 8-10 ٹرینیں ایسے گزر رہی ہوتی ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں یار یہ ہماری ٹرین کب رکے گی۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ 6-7 ٹرینیں ہیں، سب سے پہلے وہ سیدھی ساری جاتی ہیں اور پھر ہر اسٹیشن کے اوپر وہ لگتی ہیں، اور اس کے بعد وہ سیدھا جمرات جاتی ہیں، ساری ٹرینیں ایک ساتھ ہی، اور وہاں سے ایک ساتھ ہی ساری ٹرینیں پھر واپس آتی ہیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ہمیں لگا، اور اس کے بعد ہماری ٹرین آئی، ٹرین میں سوار ہوئے اور تو سیدھا ہم اترے جمرات پہ۔ میرا لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا جمرات میں، اوپر والی منزل پہ میں نے جب پہنچا تو بہت زیادہ رش بھی، ٹرین اسٹیشن والوں کے لیے جو انہوں نے راستہ بنایا ہوا تھا وہ بھی کافی لمبا اور کافی بڑا چکر تھا۔ اچھا خیر وہاں سے اترنے کے بعد وہ پورا راؤنڈ ہم گھومتے ہوئے سیدھا پہنچے جمرات۔ وہاں پہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہوتا ہے جمرات الصغریٰ، پھر جمرات الوسطیٰ، اس کے بعد جمرات الکبریٰ۔ تو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، پھر وہ پورا راؤنڈ گھوم کے دوبارہ ہم نے ٹرین اسٹیشن کے اوپر سوار ہوئے اور اپنے اسٹیشن کے اوپر جا کے اترے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں کم سے کم بھی 3 گھنٹے اس پروسیس میں لگے۔ اس کے بعد ہم مینا میں پہنچے، اپنے اسٹیشن کے قریب اپنے خیمے کے اندر میں گیا، وہاں پہ اب کیا تھا، اب انتظار کرنا ہوتا ہے قربانی کا۔ قربانی ہماری الحمدللہ سے میں نے خود کروائی تھی، تو میرے دوست ہوتے ہیں مکہ کے اندر صفدر بھائی، اور ایک دو اور دوست تھے، ان کے میں نے ذمہ لگایا کہ میں حج میں بیزی ہوں گا، آپ لوگوں نے میرے لیے قربانی کا انتظام کرنا ہے۔ قربانی کے لیے الحمدللہ سے صفدر بھائی نے اور پھر فیصل پاشا جو کہ حرم کے اندر جاب کرتے ہیں، ان دونوں بھائیوں نے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے میری قربانی کا تمام تر انتظام مکمل کرنے کے بعد مجھے کال کی کہ عمران بھائی آپ کی قربانی ہو چکی ہے۔ جانور میں نے خود دیکھا، اس کی قربانی ہوتے ہوئے دیکھی، خرید کے ہے، تو مکمل جب آپ کو سیٹسفائی ہو جائے نا بھی آپ کی قربانی ہو چکی ہے، اب وہاں پہ ہم نے حلق یا قصر کروانا ہوتا ہے۔ تو خیر میں نے کروایا اپنا حلق۔ وہ یہ تھا کہ ہمارے مکتب والوں نے نا سیلون والے بلائے ہوئے تھے، تو اسی کیمپ کے اندر ہی ہمارے وہاں پہ سب کو جو ہے نا انہوں نے حلق کروایا۔ حلق کروانے کے بعد پھر میں نے حالت احرام سے باہر آ گیا، اب میں نے سوٹ پہنا، تھوڑا بہت کھانا پینا کھایا۔ تو اس دن ہم نے ریسٹ کرنا تھا کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، تو ہم نے وہ دن کا قیام مینا کے اندر کیا، ریسٹ کیا۔ تو کیمپوں کے اندر جو ہم گروپس میں دوست آئے تھے نا، تقریباً زیادہ تر ہم پاکستانی تھے۔ اچھا وہاں پہ جب مینا میں پہنچتے ہیں تو سب کی نا آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، گروپس بن جاتے ہیں، تو وہ بھی سارے بھائی ماشاءاللہ سے میرے بہت اچھے تھے، سب سے میری دوستی بھی ہو گئی۔ پھر سب کو میں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ بھائی میں مسجد نمرہ گیا تھا، جبل رحمت گیا تھا، رات کا قیام میں نے مزدلفہ میں ایسے کیا، تو سب ماشاءاللہ بڑی تعریف کر رہے تھے، خوش ہوئے۔ زیادہ تر کو پتہ نہیں تھا کہ میں ویڈیوز بھی بناتا ہوں یوٹیوب پہ۔ جب میں نے ان کو بتایا بھی میں حجاج کو راستہ گائیڈ کروں کیمپوں کے حوالے سے، تو سب نے جب میرے چینل دیکھا تو ماشاءاللہ سارے خوش ہوئے۔ اچھا اس دن کا قیام ہم نے مینا میں کرنے کے بعد اب ہم نے کیونکہ 11 ذی الحجہ کو جا کے زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو ہم نے پلان کیا کہ رات میں ہی ہم طواف زیارہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا پتہ چلا کہ زون نمبر 5 کے قریب، زون نمبر 7 کے قریب اور جمرات کے باہر فری بس سروس جا رہی ہے جو کہ حرم آپ کو طواف زیارہ کے لیے۔
تو میں نے ڈیسائیڈ کیا زون نمبر 5 کے سامنے جو بسیں ہیں ان پہ بیٹھ کے حرم چلتے ہیں طواف زیارہ کے لیے. تو ایک بس پہ ہم سوار ہوئے, رش بہت زیادہ تھا. تو جیسے ہی ہم حرم کے قریب پہنچے, عشاء کے بعد کا ٹائم تھا, تو انہوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے, تو تمام بسوں کو واپس چھوڑ رہے تھے مینا کی طرف. تو جتنے بھی بسوں والے گئے تھے پہلے دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو, وہ حرم جا کے اور واپس ان کو مینا میں اتار دیتے تھے. تو جب بس والے نے واپسی موڑا, تو میں کیونکہ میپ کو اور تمام تر چیزوں کو فالو کر رہا تھا, تو مجھے عربی بھی آتی تھی, سارے ہمارے پاکستانی ہیں. اب ضروری چیز جب آپ حج پہ ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت عربی آنا بھی ضروری ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی واپس مینا جا رہا ہوں, داخلی راستے سارے بند ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں کرو, ہم تو طواف زیارہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اگر ہم واپس چلے جائیں گے تو آج کا دن ہمارا ضائع ہو جائے گا, ہمارے اتنا ٹائم بھی لگا ہے. تو میں نے کہا ہمیں قریب سے قریب کہیں پہ حرم کے اتار دو. تو وہ جب یعنی کہ جتنا قریب چلا گیا تھا حرم کے, وہاں سے واپسی موڑا, تو اس نے کہا یہ قریب پوائنٹ ہے, یہاں سے 2 کلومیٹر ہے حرم, اگر آپ اترنا چاہتے ہیں تو اتر جائیں. وہاں سے میں اتر گیا. تھوڑا میں نے کھانا پینا کھانا تھا, بھوک لگی تھی, پیاس لگی تھی, تو وہاں بقالہ اور تمام تر سہولیات شاپس وغیرہ تھی. تو وہاں سے میں نے پانی وغیرہ پینے کے بعد نا ٹیکسیاں بھی جا رہی تھی حرم کی طرف. وہاں سے 20 30 ریال نا ٹیکسی والے حرم کے لیے شیئرنگ میں لے رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ وہ جو مینا سے آ رہے تھے 200 ریال میں, 500 ریال میں, اس سے تو بہتر ہے نا کہ 20 30 ریال کے حرم چلا جاؤں. تو وہاں سے میں نے تقریباً 15 سے 20 ریال دیے. ابو الفہد کے بالکل سامنے نیچے ہی مجھے انڈر گراؤنڈ میں واش رومز جہاں پہ موجود ہیں اتارا, وہاں سے سیدھا اوپر آیا, سامنے ہی باب الفہد تھا. تو جب وہاں پہ پہنچا, وہ جو تاثرات تھے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ سفر حج میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہیں. خیر الحمدللہ سے ہم حرم میں داخل ہوئے, دعائیں مانگی, بہت پیارا ایکسپیرینس ہوتا ہے, بہت زبردست. اور رش اتنا شدید قسم کا ہوتا ہے نا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, لیکن آپ کو جگہ مل رہی ہوتی ہے. خیر الحمدللہ سے میں نے طواف زیارہ اپنا مکمل کیا. تو طواف قدوم کے ساتھ صحیح اگر آپ نے کر لی ہوتی ہے, حج افراد والے اور حج قران والے, تو وہ اپنی صحیح بعد میں نہیں کریں گے. لیکن میں نے بعد میں کیونکہ صحیح بھی کرنی تھی, صفا مروہ میں کہتا ہوں لائف میں پہلی بار اتنا شدید قسم کا رش میں نے دیکھا ہے. اور گرین جہاں پہ لائٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ دوڑ بھی نہیں سکتے تھے, اتنا زیادہ رش تھا. تو خیر اپنا صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے رات کو ہی کوشش کی کہ ہم مینا جلد سے جلد پہنچ جائیں, کیونکہ رات کا قیام بھی مینا میں کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم لیٹ نائٹ ہی مینا میں پہنچ گئے. مینا میں پہنچ کے پھر ہم نے فجر کی نماز ادا کی, اور پھر اس دن ہم نے کیونکہ ریسٹ کرنا تھا, میں سو گیا. پھر زوال کے بعد جانا تھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. اب 11 ذی الحجہ کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ میں پیدل کا ایکسپیرینس کروں, پیدل جاؤں جمرات شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. تو پھر وہ جو طریق المشاء ہے 50 نمبر روڈ کے ساتھ اور 56 نمبر روڈ کے ساتھ, یہ جو چھت والا راستہ ہے اس کو طریق المشاء کہا جاتا ہے. اس میں جگہ جگہ پہ واش روم کی سہولت, پینے کے پانی اور ٹھنڈی ہوا کے فوار وغیرہ آ رہی ہوتی ہے, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس راستے سے میں سیدھا گیا جمرات, اور وہ راستہ جاتا ہے پہلی منزل پہ. اچھا جمرات میں پہنچنے کے بعد نا ایک اور چیز میں نے ایکسپیرینس کی, جتنے بھی لوگ تھے وہ جو شیطان بنا ہوتا ہے دیوار سی بنی ہوئی, شروع میں جا کے نا کنکریاں مار رہے تھے, بڑا رش ہو جاتا ہے شروع والی سائڈ. اگر آپ تھوڑا سا آگے یعنی کہ یہ ہے نا جمرات, یہ اس جگہ پہ بہت زیادہ شروع میں رش ہوتا ہے. اگر آپ یہاں سے لاسٹ والے کونے پہ جائیں اس سائڈ سے یا لاسٹ سے, تو وہاں پہ رش کم ہوتا ہے. تو میں نے جو ہے نا اس چیز کو فیس کیا. تو یہاں پہ لاسٹ کی طرف جا کے اپنی سکون سے جا کے اب یعنی تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. تو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری. اچھا سب سے پہلے شیطان کنکریاں مارنے کے بعد آپ دوسرے شیطان کنکریاں مارتے ہیں. دوسرے شیطان کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. اب دعا جو آپ نے مانگنی ہے وہ حرم کی طرف, کعبہ کی طرف منہ کر کے, تھوڑا سا اس طرح کراس ہوتا ہے, شیطان کی طرف منہ کر کے نہیں. اکثر لوگ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہے, تو ایسا نہیں کرنا. آپ نے حرم کی طرف, کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کے بعد اب آپ نے تیسرے شیطان کنکریاں مارنے کے بعد اپنے خیموں کی طرف, جو لوگ زون نمبر 2 میں, زون نمبر 5 میں, زون نمبر 7 میں, وہ الٹے ہاتھ کی طرف, زون نمبر 6 والے, زون نمبر اکثر 2 والے بھی اس طرف سے جا سکتے ہیں سیدھے ہاتھ سے. اور باقی جتنے بھی حجاج تھے, آپ کو راستوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, وہ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ کے اور اپنے خیموں کی طرف. جو ٹرین والے تھے وہ تو ایک ہی راستہ تھا, وہ اپنے اسٹیشن کی طرف گھوم کے چلے جاتے تھے, اور جنہوں نے عزیزیہ جانا تھا وہ وہیں سے سیدھا جو ہے نا عزیزیہ کی طرف جا سکتے تھے. اور جنہوں نے حرم بھی جانا تھا وہاں سے سیدھا سامنے ہے شیشہ بن داؤد کا علاقہ, اور وہاں سے سیدھا راستہ جا رہا تھا پیدل بھی حرم کی طرف, ٹیکسی بھی, فری بس سروس بھی.
تو خیر میں نے 11 ذی الحجہ کو اپنے خیمے کی طرف آ گیا، رات کا قیام کیا، اور پھر میرے کافی دوست بھی مینا کے اندر موجود تھے، ان سے ملے تو رات کا قیام کیا، مینا میں رہے۔ پھر اب ہم نے 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد جا کے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو زوال کا انتظار کیا۔ زوال کے بعد پھر اس دن نا میں ٹرین پہ ہی گیا، اور ٹرین پہ یہ تھا کہ سب کو انتظار ہوتا ہے اس دن جا کے کنکریاں مارنے کے بعد جلدی سے ہم نے مینا چھوڑ کے غروب آفتاب سے پہلے اپنے ہوٹل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی، تقریباً 11-12 بجے کے قریب چلے گئے، رش کم سے کم تھا، سکون سے جا کے کنکریاں مارنے کے بعد اپنے خیموں کی طرف واپس آ گئے، کیونکہ میرا ارادہ تھا 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کرنی ہے، 13 ذی الحجہ کو بھی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ تو آپ لوگ بھی 13 کو ضرور رکا کریں، ایک تو سنت بھی ہے، دوسرا ثواب بھی ہے، اور تیسرا بہت مزہ بھی آتا ہے، رش کم سے کم ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو مکتب والے تھے، اب اس پورے ایکسپیرینس میں میرا مکتب کم سے کم ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ میں وہاں پہ زیادہ دیر رہا ہی نہیں ہوں، بس جاتا تھا یا تو ریسٹ کرنے کے لیے یا کھانا پینا کھانے کے لیے، اور زیادہ تر جو الحمدللہ سے، کیونکہ میں نے سوچا کہ لائف میں اللہ پاک نے ایک ہی موقع دیا حج کا، اس کو پرسکون طریقے سے اور جتنی عبادات ہیں تمام عبادات کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے خود بھی حج کا پورا پروسیس سیکھا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم تھا تو میں نے کہا یہ تو ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں، آپ اس کو سیکھ کے جائیں، ایک ایک سٹیپ کو، ایک ایک سنت کو، ایک ایک واجب کو اچھے طریقے سے ادا کریں، کیونکہ وہ جو آپ نے پہلا حج کیا نا وہی آپ کا فرض تھا، بعد میں جتنے بھی حج ادا کریں گے اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب کرے، لیکن وہ جو آپ نے پہلا حج کیا تھا نا وہی آپ نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ تو خیر میرے خیموں والوں نے کہا جی ہم 12 ذی الحجہ کو چلے جائیں گے، تو پھر میرے کچھ دوست بھی موجود تھے مینا کے اندر، تو پھر میں آ گیا ان کے خیمے کے اندر، وہاں پہ ہمارے سرکاری حجاج ٹھہرے وہ تھے، ان کے ساتھ رہا، بہت سارے حجاج۔ اچھا ایک ضروری چیز، مجھے بہت زیادہ حجاج ملے، بہت زیادہ حجاج ملے، سب نے بہت زیادہ تعریفیں بھی کی، بتایا کہ آپ کی ویڈیو سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، اور راستوں کے حوالے سے بھی، لیکن الحمدللہ سے سب نے کہا کہ بھائی الحمدللہ سے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لوگ مل رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ 12 ذی الحجہ بھی میں نے رات کا قیام مینا کے اندر کیا۔ اچھا اب 13 ذی الحجہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں بھی آپ پہلے ٹائم بھی مار سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زوال کے ٹائم کے بعد جا کے آپ شیطان کو کنکریاں ماریں، تو ہم نے 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے ٹائم کے بعد گئے۔ اچھا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، خیموں سے نکل کے راستوں میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں، یا جمرات میں پہنچ کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بھی جیسے زوال کا ٹائم ختم ہوگا ہم فوراً کنکریاں مار کے واپس آ جائیں، اس ٹائم بھی بڑا شدید قسم کا رش ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے آپ اس ترتیب سے خیموں سے نکلیں تاکہ وہاں پہ پہنچ کے آپ کو کسی قسم کا مشکلات پریشانی نہ ہو۔ 13 کی رمی میں ٹرین سٹیشن کے ذریعے ہی گیا، جا کے میں نے رمی کی، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد میں پیدل ہی عزیزیہ کی طرف روانہ ہوا۔ بہت زیادہ لوگ، بہت سارے ممالک کے حجاج پیدل ہی جا رہے تھے۔ اچھا ہمارے جو پاکستانی گورنمنٹ اسکیم کے حجاج تھے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی رمی مکمل کرنے کے بعد، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنے خیموں کی طرف واپس آئیں، اور آپ کو تقریباً 2 بجے تک بس یہاں سے مینا سے لے کے آپ کے ہوٹلز کی طرف جائے گی۔ یہ 13 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا کھانے پینے کی سہولت، رہنے کی سہولت، اے سی اور تمام تر سہولیات بہت اچھی تھی۔ 13 کو بھی اے سی بھی چلتے رہے، ناشتہ بھی دیا گیا، دوپہر کا کھانا بھی دیا گیا، تمام تر چیزیں بہت اچھی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی 13 کا قیام ہم کیسے کریں، 13 کا قیام آپ مینا کے اندر ضرور کیا کریں۔ آج سے پیدل کے راستے کافی سارے عزیزیہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ہوٹل کی لوکیشن ہوتی ہے، آپ لوکیشن لگا لیں تو آپ کو پیدل کا جو راستہ ہے وہاں سے بآسانی آپ کے ہوٹل تک لے کے جائیں گے۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر میں عزیزیہ میں پہنچ گیا تھا، پیدل ہی پیدل۔ اچھا اب سب سے ضروری چیز، مجھے ایک سوال آیا تھا، اس سے پہلے آپ ایز اے والنٹیئر رضاکارانہ طور پہ حجاج کو راستوں کے بارے میں، کیمپوں کے بارے میں گائیڈ کرتے تھے، تو جب آپ نے خود حج کیا ہے تو آپ کو کیسا لگا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ میں مکمل حج کے اندر ایک بار بھی گوگل میپ یا لوکیشن کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ الحمدللہ سے راستوں کے حوالے سے، کیمپوں کے حوالے سے تمام تر معلومات مجھے آلریڈی معلوم تھی۔ میرے لیے بہت سارے سفر آسان ہو گئے تھے، اور میں نے بہت سارے حجاج کو بھی وہاں پہ راستوں کے بارے میں، کیمپوں کے بارے میں گائیڈ کرتا رہا تھا۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو، دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، میرے کام کی تعریف کی، مجھے حج کے دوران بھی ملے، اور کمنٹس میں بھی مجھے حج مبارک اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے اچھے الفاظ میں آپ میری تعریف کر رہے تھے، کیونکہ میری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو معلومات دے سکوں راستوں کے بارے میں، کیمپوں کے حوالے سے، تاکہ جو لوگ بھی حج پہ آئے
میری یہی کوشش تھی، الحمدللہ سے یہی ہوا ہے کہ جو میری ویڈیوز دیکھتے تھے انشاءاللہ الحمدللہ سے آپ کو دوران حج کسی قسم کی مشکلات پیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ اب آپ نے بتانا ہے جو لوگ بھی حج ادا کر چکے ہیں آپ کا حج کیسا رہا ہے، آپ کا مکتب نمبر کون سا تھا، اور جو لوگ مجھے دوران حج ملے تھے جنہوں نے تصویریں سیلفی بنائی تھی، آپ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر وہ تمام تصویریں ضرور شیئر کیجئے۔ میں انشاءاللہ ان سب تصویروں کو جوڑ کے ایک بہت پیاری حج کی یادگار کی ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی دیکھ سکیں گے۔ حج 26 تو خیر خیریت سے مکمل ہو چکا ہے، اکثر حجاج اپنے ممالک کی طرف بھی جا چکے ہیں اور اکثر ابھی مکہ میں یا مدینہ میں اپنے ایام کو مکمل کریں گے۔ تو حج کا اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ ایسا ہے کہ اپنا نسخ کارڈ لے کے وہ جو کیو آر سکین بنا ہوا ہے اس کو سامنے سکین کریں، ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ وہ ویب سائٹ عربی میں ہے، آپ اس کو انگلش میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ورنہ پہلا ہی آپشن ہے ڈاؤن لوڈ یور سرٹیفکیٹ، اس پہ کلک کریں۔ آپ اس سرٹیفکیٹ کو انگلش میں، عربی میں، اردو میں یا 3-4 لینگویجز ہیں کسی بھی زبان میں آپ سلیکٹ کر کے جیسے اس کے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی اسکرین کے اوپر بھی اور پی ڈی ایف کی صورت میں بھی آ جائے گا، آپ اس کا پرنٹ نکال کے یادگار کے طور پہ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔